बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। अहम तरीन वीडियो है, छुट्टी का दिन लेकिन बहुत हैपनिंग दिन पाकिस्तान में, और इन तमाम चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। ट्रंप पे अमेरिका में जान लेने की कोशिश करते हुए हमला किया गया। ट्रंप इसमें महफूज रहा। क्या हुआ है और क्या शक किया जा रहा है? अमेरिका में सोशल मीडिया पर जो बात की जा रही है, बाज़ तज्ज़ियाकार जो बात कर रहे हैं, दुनिया भर में जो बात हो रही है, उसके हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब अडियाला जेल में ये जब बात कर रहे थे जज से और जज के साथ साथ मीडिया से, तो इमरान खान ने कुछ बातें की हैं, बहुत अहम है। एक बार फिर अहम तरीन शख्सियात पर, ताकतवर तरीन शख्सियात पर इमरान खान साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए, इसकी भी बात करेंगे। लब्बैक का धरना, लब्बैक के धरने में कुछ बहुत मुख्तलिफ है, ऐसा कि जो आपको नज़र नहीं आता पाकिस्तान में, कुछ बहुत मुख्तलिफ है। लब्बैक के इस धरने की भी बात करेंगे, और साथ ही सनम जावेद के साथ जो हो रही है, सनम जावेद को फिर भी हम जिस अंदाज में देख रहे हैं उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। ट्रंप से बात शुरू करते। इमरान खान साहब ने जो नए इल्ज़ामात पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात पर लगाए हैं, उनकी बात मैं इसके बाद करूँगा। ट्रंप पे हमला हुआ, ट्रंप पे गोली चली, और एक रैली थी, एक जलसा था ट्रंप का, वहाँ पर इंतखाबी मुहिम उरूज पर है, उसमें गोली चली और ट्रंप के कान को छूते हुए, सीधे कान को छूते हुए गोली गुजर गई। खूनम खून हो गया ट्रंप का कान। ट्रंप बच गया। फौरी तौर पर सिक्योरिटी ने आकर ट्रंप को ढांप लिया, अपने हिसार में लिया, ट्रंप को वहाँ से निकाला, और उसके कुछ देर बाद जो ट्रंप पर हमला करने वाला था उसको वहाँ मौजूद स्नाइपर ने ख़त्म कर दिया। ये हमारे सामने मौजूद उस वाक़े की जो विजुअल्स में कहानी है, वो कहानी है जिसको ख़त्म किया गया। उसका नाम है थॉमस मैथ्यू क्रूक्स। 20 साल का ये बंदा है, और ये बताया जा रहा है कि खुद रिपब्लिकन वोटर था। इसने कुछ अर्सा पहले $15 का एक चंदा डेमोक्रेट्स को दिया था। ये इसके हवाले से हमें पता चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें कहा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उनको देखा जाए, और साथ में इसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। ट्रंप पे हमला हुआ, ट्रंप को सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने घेरे में ले लिया, हिसार में ले लिया। उसके बाद ट्रंप ने जिस तरह से मुक्का बुलंद किया, पाकिस्तान में गोलियां लगने के बाद इमरान खान ने बिल्कुल उसी अंदाज में गाड़ी से, ट्रक से उतरते हुए मुक्का बुलंद किया था। दोनों तस्वीरें एक साथ अब ये वायरल हो रही हैं। ट्रंप पर हमले की दुनिया भर से मजम्मत भी की जा रही है। अब एक चीज़ देखिए कि ट्रंप पर हमला, अमरीकी इदारे इसमें मुलव्वस हैं, उनका किरदार है, इस बारे में बड़ी बात हो रही है। FBI ने कहा कि जो बंदा है 20 साल का लड़का थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, ये था और इसे हमने ख़त्म कर दिया है, हमारे स्नाइपर ने इसे ख़त्म कर दिया है। अब अगर आप इस कहानी को देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आती है। वहाँ हुआ ये कि एक शख्स मौजूद था जिसने मीडिया से बात की, एक से ज़्यादा लोगों ने बात की, और वो ये कह रहे थे हम काफ़ी देर से बता रहे थे। जलसागाह के बिल्कुल साथ एक इमारत, उस इमारत की वो शीट्स वाली छत थी जिसकी ये इस तरह से स्लोप होता है, तो वो तो नीचे खड़े हुए लोगों की नज़र आ रहा था। तो कहते हैं हमने देखा कि एक बंदा क्रॉल करता हुआ उस छत पे आगे बढ़ रहा है, और उसके हाथ में राइफल है। तो वो राइफल के साथ आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी वाले थे, जो वहाँ पर वर्दी वाले थे, उनको बताया कि इसको देखो। मैन इन यूनिफॉर्म वो कहता है हमने कहा इसको देखो, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। वो कह रहे हैं हमने कुछ 7-8 मिनट का वक्त था, हमने बार बार कहा इसको देखो, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर उस बंदे ने अटैक किया। 2 बंदे क्रिटिकली बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हैं, एक बंदा इसमें गुजर गया। ट्रंप को गोली लग सकती थी। ट्रंप के जो टीम के लोग हैं वो ये कह रहे बिल्कुल आखिरी मौके पर, बात करते करते बंदा इधर देखता है, बिल्कुल आखिरी मौके पर उसका सर मूव कर गया, गोली कान को छू गई, वरना ट्रंप ना होता, सर का निशाना लेकर गोली चलाई गई थी, ख़त्म हो सकता था ट्रंप ना होता, बच गया ट्रंप ने उसके बाद बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा किया। अमेरिका में लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग बता रहे थे वहाँ पर 7-8 मिनट कह रहे हैं हम बता रहे थे, और वहाँ पर मौजूद लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे। ये क्यों हुआ? क्या ये लोग जिन्होंने तवज्जो नहीं दी, ये चाहते थे कि ये हमलावर ये निशाना लगाए? क्या ये चाहते थे कि ये निशाना लगाए? इन्होंने बाकायदा इत्मीनान के साथ
توجہ نہ دے کر اس کو پورا موقع دیا کہ وہ نشانہ لگائے. اس بندے نے ایک سے زیادہ شاٹس فائر کیے, آوازوں میں سنا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب ٹرمپ کو بچا لیا گیا, سیکیورٹی اہلکاروں نے گرا دیا, اپنے حصار میں نکال کر لے گئے, اس کے بعد اس بندے کو, وہ سامنے موجود تھا, وہاں سے اس کو روکا جا سکتا تھا. اسنائپر اس کی باڈی کے کسی اور حصے کو نشانہ لے کر اسے روک سکتا تھا, گرفتار کر سکتے تھے, زخمی کر سکتے تھے, لیکن نہیں, ہیڈ شاٹ, اسنائپر نے ہیڈ شاٹ لیا اور ختم کر دیا. اب اس بندے کے پیچھے کوئی تھا, 20 سال کا لڑکا ہے, اس کے پیچھے کوئی تھا, اس کا کوئی ساتھی تھا, مزید لوگ تھے, کیا تھا کچھ بھی نہیں پتہ چل پائے گا آپ کو. موقع پر ہی ختم کر دیا, سب کچھ ختم کر دیا. اگر کوئی ٹرمپ کی جان لینے کی کوشش کر رہا تھا تو پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے عمران خان نے بہادری کا مظاہرہ کیا تھا, ٹرمپ نے بھی کیا, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ٹرمپ بھی ہے, عمران خان بھی ہے, اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی, اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کی گئی, ٹرمپ بھی آ رہا ہے, عمران خان بھی آ رہا ہے, پاکستان میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور پاکستان میں جو عمران خان مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھو عمران خان نے اپنے اوپر جان بوجھ کے حملہ کروایا تھا, اور عمران خان جو ہے وہ مقبولیت اس کے بعد حاصل کر گیا, مقبولیت حاصل کرنا چاہتا تھا. دیکھو ٹرمپ نے بھی اپنے اوپر حملہ کروایا ہے, اور ٹرمپ بھی مقبولیت حاصل کرنا چاہتا ہے, انتخاب جیتنا چاہتا ہے, اسکرپٹ ایک جیسا ہے. تو میرا نون لیگی دوستوں کو مشورہ ہے, مقبولیت سیاست میں بہت بڑی چیز ہے, بہت ہی بڑی چیز ہے, اور آپ کے لیڈران کے پاس مقبولیت نہیں ہے, تو آپ کے لیڈران بھی کان پیش کریں, وہ کان پیش کریں اور دیکھ لیں کہ اس کے بعد مقبولیت کیسے ملتی ہے. مطلب عجیب لوگ ہیں, انہی گولیوں سے ایک بندے کی جان چلی گئی, 2 بندے کریٹیکلی انجرڈ ہیں, اس کے کان پہ گولی لگی, وہ مر سکتا تھا, یہ اب بھی لگے ہوئے ڈرامہ ہے. یعنی آخری مومنٹ پہ چلیے وہ جو شارپ شوٹر ہے اس کا بھی, جو اوپر چڑھ گیا تھا رائفل لے کے, اس کا بھی نشانہ خطا ہو سکتا تھا. یعنی اس نے ٹرمپ کے ساتھ ایک لمحے کو مان لیجیے طے کر لیا تھا کہ تیرے کان پہ گولی مار دوں گا. ٹرمپ تو بات کر رہا ہے, تقریر کر رہا ہے, سر ہلا رہا ہے, ذرا سا ادھر ادھر ٹرمپ اڑ جاتا. تو عجیب احمق لوگ ہیں, کہہ رہے ہیں ڈرامہ ہے, تو ایسے ہی کوئی ڈرامہ کروا لیں اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کے لیڈر کا کان, مطلب بہت ہی بری بات کر رہا ہوں میں, بہت ہی بری بات کر رہا ہوں, لیکن کوئی بندہ سوچے تو صحیح, ایک انسان کی جان جا سکتی ہے. عمران خان پہ گولیاں چلی ہیں اور آپ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی مطلب میں حیران ہوں کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ, کس طرح کے لوگ ہیں. وہ بندہ پکڑا گیا جس نے عمران خان پہ گولیاں چلائی تھیں, اس کے بعد ہم نے کیس خراب ہوتے ہوئے پاکستان میں نہیں دیکھا, عمران خان کی FIR نہیں ہوئی, یہ ہم نے نہیں دیکھا. عجیب احمق قسم کے لوگ ہیں. وہاں پر بھی اس کو پہلے روکا نہیں گیا, اس کے بعد اس کو زخمی کر سکتے تھے, اس کا ہیڈ شاٹ لیا اسنائپر نے اور اس کو وہیں پر اڑا دیا. تو پھر شک پیدا ہوتا ہے. تو دیکھیے کہ اب کیا ہوتا ہے آگے. بہرحال وہاں پر ٹرمپ کی سیکیورٹی وغیرہ بڑھا دی گئی ہے, یہ ہمارے سامنے ضرور ہو چکا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج بائیکاٹ کرنے پر اتر آئے تھے جیل کے اندر. عمران خان صاحب کی بشرا بی بی کی گرفتاری ڈالی گئی, ان کا ریمانڈ مانگا گیا. میں آپ سے کل کہہ رہا تھا کہ ریمانڈ اب زیادہ دیا جا سکتا ہے, 6 دن کا ریمانڈ دیا گیا. عمران خان صاحب کے وکلا نے کہا 2 دن اور لے لو, 8 دن کا ہو گیا ہے. یہ عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں ان کا کہنا ہے. عمران خان صاحب نے اس موقع پر اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے, اور اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے چیئرمین نیب کے حوالے سے الزامات لگائے. آرمی چیف ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے الزامات لگائے, اور دونوں کو اپنے الزامات کا نشانہ بناتے ہوئے عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلے عمران خان صاحب نے کہا میں بائیکاٹ کر دوں گا, میڈیا آنا چاہیے, میڈیا آئے گا تو کوریج ہو سکتی ہے, کوریج ہوگی تو بات ہوگی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میری بیوی کا توشہ خانہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے جیل میں سرسے میں 4 مرتبہ قرآن پڑھا ہے, قرآن میں ججز پر اللہ نے بہت ذمہ داری ڈالی ہے. بشرا بی بی کو صرف مجھے اذیت پہنچانے کے لیے جیل میں ڈال کر رکھا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ چیئرمین نیب نذیر احمد بٹ کی بات کر رہے تھے, ان میں اور طوائف میں کوئی فرق نہیں ہے. طوائف جسم فروش کرتی ہے, چیئرمین نیب نے ضمیر فروش کر دیا ہے. پھر عمران خان صاحب نے آرمی چیف صاحب پر بات کی. انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو بادشاہ سلامت ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے اس کو ISI کے عہدے سے ہٹایا. میری بیوی نے اس کی سفارش نہیں کی. مجھے جیل میں ڈالیں, میری بیوی کو تو چھوڑ دیں. جج صاحب آپ اللہ کو جواب دیں ہیں,
ISI کو آپ جواب دہ نہیں ہیں، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جج بشیر نے کہا تھا سر پر بندوق رکھ کر فیصلہ لیا ہے، سابق وزیر اعظم کو رات 12 بجے بتایا جاتا ہے صبح نیا کیس لگے گا، نیب والے روبوٹ ہیں، ان کو تنخواہ دے کر جو مرضی کام کروانا ہے کروا لیں، پہلے جس ریفرنس میں سزا ہوئی وہ جیولری سیٹ ہمارے پاس ہے۔ عمران خان صاحب پہ لگا نا کہ جیولری ریٹین کیے بغیر بیچ دی، عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ جیولری سیٹ ہمارے پاس ہے، اس کی قیمت 1,80,00,000 تھی، انہوں نے 3.25 ارب کر دی۔ میں صرف اپنی بیوی کی بات کرتا ہوں، اس کو دوبارہ گرفتار کر کے بہت غلط کیا ہے۔ پہلے آفتاب سلطان اور دیگر لوگ مستعفی ہوئے کیونکہ یہ غلط فیصلے کرانا چاہتے تھے، دوسرا کیس اس لیے بنایا ہے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے پہلا سیٹ ہمارے پاس ہے، جنگل کے بادشاہ نے سب کچھ کروایا ہے۔ عمران خان صاحب بشرا بی بی سماعت کے موقع پر ایک ساتھ عدالت میں بیٹھے رہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ابھی جیل میں رکھنا مقصود ہے، یہ 6 دن کا ریمانڈ ہے، ممکنہ طور پر ایک آدھ ریمانڈ اور ہو جائے گا، گنجائش ہے نیب آرڈیننس کے بعد ریمانڈ کی۔ اس کے بعد کیا ہے، اب جو نیب کہہ رہا ہے اس کے مطابق 10 تحائف کی بات ہو رہی ہے، رولیکس کی 7 گھڑیاں، گراف کی 1 گھڑی 8، ایک ڈائمنڈ جیولری سیٹ نیب کہہ رہا ہے، اور ایک گولڈ جیولری سیٹ کہہ رہا ہے نیب۔ تو 10 تحائف کی بات ہو رہی ہے کہ یہ 10 تحائف جو ہے وہ قانونی طور پر حاصل کرنے سے پہلے ہی بیچ دیے گئے، اس کے بعد قیمتیں دی گئیں، جعل سازی کی گئی وغیرہ۔ یہ نیب کا کیس ہے۔ نیب کے اس کیس میں یاد رکھیے گا پہلے بھی جس بندے کو یہ قیمتوں کا تعین کروانے کی بات ہو رہی تھی دبئی میں، وہ بندہ پارٹ ٹائم ملازم ہے، وہ کچھ اور جاب کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس وہ ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے، انڈین نیشنل ہے، اتنا فضول کام کیا گیا تھا، ثابت کچھ بھی نہیں کر پا رہے، تو پھر یہ عدت والا کیس تھا۔ اب عدت والے کیس میں خاور فرید مانیکا جو ہے وہ بھی اگلی عدالت میں چلا جائے گا۔ خاور فرید مانیکا کے حوالے سے اس بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، ہمارے بعض صحافی کہہ رہے ہیں کہ خاور فرید مانیکا نے بھلے بڑا گندا کیس کیا، لیکن اس کو ٹارگٹ اس طرح سے کہ وہ بغیرت ہے کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو مطلب آپ اس کو اپنا پروڈیوسر بنا لیں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ۔ اس کے بعد لبیک کا دھرنا، میں نے آپ سے کہا تھا لبیک والے ذرا وقت کے لیے آئے ہیں، تو پہلے بھی جب لبیک والے آئے تھے تو ان کو واپسی کا کرایہ وغیرہ دیا گیا تھا، فیض آباد دھرنا۔ اب کی بار لبیک والے آئے ہیں، نمبر ٹھیک ٹھاک ہے اور یہ نمبر اچھا ہے ان کا۔ آپ میں سے بعض لوگوں نے اعتراض کیا میری گزشتہ ویڈیو پہ کہ ان کو چابی والے کھلونے کیوں کہا، ان کو ایسے کیوں کہا۔ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ فلسطین میں یہ مظالم جن میں ہمارے بچے نہتے فلسطینی نشانہ بنائے جا رہے ہیں، یہ مظالم ڈھاتے ہوئے یہ مہینوں ہو گئے ہیں اور لبیک والے اب جاگ گئے ہیں۔ تو یہ بڑا کوئی عجیب و غریب کام ہے جو لبیک والے اب کر رہے ہیں، کوئی 9 مہینے کے بعد ان کا جاگ جانا، چلیے میں اس کو بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے جاگ گئے اب۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سرکاری سطح پر جو بائیکاٹ ہے وہ کیا جائے ان پروڈکٹس کا کہ جن کا تعلق ہے ان سے۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے دواؤں کا، خوراک کا، ضروری اشیاء کا مسلسل وہاں فراہم کرنا یقینی بنا، یہ دوسرا مطالبہ ہے۔ تیسرا مطالبہ نیتن یاہو کو ہم سرکاری سطح پر دہشت گرد قرار دیں۔ 2 مطالبات ہماری حکومت منظور کر ہی نہیں سکتی، پہلا کہ سرکاری سطح پر بائیکاٹ ہو، اور جو تیسرا مطالبہ ہے کہ نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیں، یہ ہماری حکومت کر ہی نہیں سکتی۔ IMF ہے، انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں، مالیاتی تنظیمیں، تجارتی تنظیمیں، تو ہماری حکومت یہ کام نہیں کر سکتی، تو یہ نہیں ہو پائے گا، بہت مشکل بات ہے کہ یہ ہو پائے، لیکن بہرحال زور پورا لگ رہا ہے۔ شہباز شریف سرکار نہیں کر سکتی، میں کہتا ہوں سب سے زیادہ، ٹھیک ہے آپ مالیاتی مفاد دیکھتے ہو، شاید جو پروڈکٹس کا سرکاری سطح پر بائیکاٹ ہے وہ نہ کر پائیں، لیکن ایک بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دے دیں، قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کروائیں، ہماری اسمبلی کی قراردادوں کی دہشت گرد قرار دے دیں، اتنا تو کر سکتے ہیں، اتنی ہمت تو کر سکتے ہیں، کریں، یہ کام تو ضرور کرنا چاہیے۔ باقی کی چیزیں بعد میں ہو سکتی ہیں، نہیں کر سکتے، دیکھ لیں گے۔ آخر میں صنم جاوید کا معاملہ ہے، صنم جاوید کو اب یہ جو FIA والوں نے پیش کیا عدالت میں، مزید ریمانڈ مانگا جا رہا ہے کہ صنم جاوید کا موبائل فون، ٹویٹر اکاؤنٹ وغیرہ یہ ریکور کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے صاف طور پر کہ موبائل تو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ صنم کے والد کو، والدہ کے، صنم کے شوہر کو ہم نے دیکھا عدالت میں بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، صنم کو بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میاں علی اشفاق کیس لڑ رہے ہیں، بہترین انداز میں انہوں نے دلائل دیے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے
تو ممکنہ طور پر اس عدالت سے صنم جاوید کا ایک بار پھر 2 سے 3 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ایف آئی اے کو دے دیا جائے گا، اور یہ پھر نہیں ہوتا جب اس کے بعد جوڈیشل کر دیں گے، ضمانت ہو جائے گی، پھر کچھ رکھیں گے، کیونکہ اب جو ایف آئی اے کا کیس ہے اس میں یہ ہے کہ ریاستی اداروں اور ان سے وابستہ شخصیات کے خلاف صنم نے منافرت پر مبنی مہم چلائی ہے، یہ الزام ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایم این اے جو ہے وہ اور اس کا بیٹا یہ غائب ہو گئے ہیں، تو دیکھیں کیا بنتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سلسلہ جاری ہے، خیبر پختونخوا میں پارٹی سے وابستگی کے ٹکٹس تقریباً مکمل ہو گئے ہیں۔ ایم این ایز وغیرہ کو توڑنے کا سلسلہ بزور طاقت، میں نے آپ سے کہا تھا پیسوں پہ اب نہیں توڑ پائیں گے، بزور طاقت جاری ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کوشش کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔